Assalamu alaikum. My name is Samir Ahmed. Today our guest is Colonel retired Raja Javed Mustaba. He is an active politician. He's basically from Saraya Alamgir. He was also former member of PTI's Central Executive Committee, and now he's running his own party with the name of First Democratic Front, or FDF. Before we formally start an interview, how are you and what you're up to nowadays and what you're looking for? हमारी पार्टी है फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और एज वी सेड राइटली एफडीएफ. The purpose of getting into politics was not to enjoy the politics. Purpose is to contribute for the nation. तो उसके लिए मैंने जब फौज छोड़ी तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हालत बहुत ख़राब है. सो मैं आया, एक इलेक्शन भी लड़ा 2002 का, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा कि ये तो इलेक्शन लड़ने से बात नहीं बनेगी, पूरा निज़ाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी चेंज करना पड़ेगा. एंड सो इज पाकिस्तान. अगेन विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं पूरे पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था. बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी. जब ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा हुआ था उसमें हम लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. ये आज जो आपको नज़र आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी या ये खटक और अलीम खान जो इनके प्रोमिनेंट रहे, दे वर नॉट द वन. ये सारी मेहनत हम लोगों ने की. नेवरदलेस नथिंग कोई ऐसे नहीं है. दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज. इमरान खान गॉट अ वंडरफुल चांस, बहुत अच्छा मिला, दिया गया. somehow मेरे लिहाज से तो ये miserably failed. Not only failed but miserably failed, because 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में मिले जिसमें कि again he didn't do nothing. 10 साल के अंदर कंटिन्यूसली 10 साल मिल जाना, मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा को एक डिफरेंट मुल्क नजर आना चाहिए. उसका एक विजनरी आदमी को, एक मेहनत करने वाले आदमी को, एक नियत करने वाले आदमी, नियत सही वाले आदमी को तो चेंज करना चाहिए. एनीवे, जब इमरान खान की हुकूमत भी गुजर गई, 2 साल गुजर गए, देन आई रियलाइज, मुझे तो पहले भी पता था कि ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, बट स्टिल टू गिव अ चांस टू द पब्लिक, दोस्तों को. जब 2-2.5 साल गुजर गए, देन मैंने अपने आर्मी के फ्रेंड्स इकट्ठे किए और हमने सोचा कि भाई ये फेल हो गया, क्या अब हमें बैठ कर व्हाट्सएप पे ही बातचीत करते रहना चाहिए, हमें फ्रंट पे आना चाहिए. You said something very interesting कि you have analyzed it earlier. आपको जल्दी पता लग गया था कि PTI won't be able to deliver. वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेगी. ऐसे क्या फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से बैरोमीटर्स थे जिनकी वजह से आपको लगा कि they are not for deliverance or they are unable to deliver? देखिए, बेसिकली जो होता है ना लीडर, ये सारा रन तो उसने करना होता है. वो किसी भी डिपार्टमेंट का, इदारे का जो हेड होता है उसके काबिलियत पे बहुत बेटर करता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा था कि ही नियत तो भी मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि ही लैक्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ही लैक्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट जिस तरह के एक लीडर को करना चाहिए. और दूसरा ये कि अभी तक वही मैंने देखा था, क्रिकेट वाला टेम्परामेंट था. तो लीडर का टेम्परामेंट और गेम का टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है. You have been an army officer. I think so. You have been in sports throughout your life. Like for example, golf, football, maybe hockey. जब आप अकेडमी में थे, यूनिट में थे, इंटर बटालियन वगैरह आपने खेला होगा. बट स्पोर्ट्समैन का एक टेम्परामेंट होता है, वो नेचुरली अग्रेशन होता है उनके अंदर, वो नेचुरली थोड़े अग्रेसिव होते हैं एंड दे आर मोर ऑफ अ कैजुअल. सो डू यू थिंक वो जो कैजुअलनेस स्पोर्ट्समैन की होती है, दैट वो एक प्रॉब्लम थी? देखिए, वो तो डेफिनेटली है और मैच बिल्कुल स्पोर्ट्स भी की, लेकिन वन हैज टू बी, लीडर को बैलेंस होना पड़ता है. ये होता है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी फिर स्पोर्ट्समैन तो नहीं, क्रिकेटर नहीं. वैसे भी क्रिकेट का मैंने देखा है ओवरऑल जो इनका होता है ना, ये बहुत ही कैजुअल होते हैं लोग क्रिकेट की स्पोर्ट्स. मैं तो खुद आई बीन बास्केटबॉलर और मैंने एज ए सीओ भी खेला, बास्केटबॉल खेला, ट्रॉफी उठाई. लेकिन हम एक डिसिप्लिन लाइफ से आए होते हैं जहाँ हमने मेहनत भी करते हैं,
ایک صرف جس نے گیم کھیلی ہوتی ہے اس نے زندگی میں کوئی کام تو کیا ہی نہیں ہوتا. جب اس کو کوئی کام کیا ہی نہیں, اس کی وہ اسکلز ہے نہیں, تو اس کو پورا پاکستان دے دے کہ آئی ڈونٹ تھنک ہی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور. But so how you generally started with PTI? دیکھیں جب میں نے فوج چھوڑی تو میرا یہ تھا کہ آئی مسٹ کنٹریبیوٹ. ہم تو 46 یا 47 ایئرس کی ایج پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کرنل. تو میں نے سوچا کہ کیا مجھے اب اپنی اننگ جہاں ختم کر دینی چاہیے یا آگے کنٹینیو کرنی چاہیے. الحمدللہ آئی بین امانگ دی بیسٹ آفیسرز آف دی پاکستان آرمی اینڈ انٹرنیشنلی بھی ویری بیسٹ اپائنٹمنٹس ہیں, ڈن ایکسیپشنلی ویل. تو میں اپنی اتنی محنت, اتنی اسکلز, اتنی جو میرے کانفیڈنس تھی, میں اس کو لے کر تو قبر میں نہیں جانا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں ڈیلیور کروں, عوام تک پہنچاؤں, پبلک تک پہنچاؤں. پھر آئے فرام اے ولیج, تو وہ گاؤں کا ایک ہمارا جو ماحول ہوتا ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل بھی انڈرسٹینڈ. تو پاکستان کے اندر مسائل تو بہت زیادہ ہیں. گاؤں کے ایریا میں جو ہے دیکھیں بہت زیادہ تھانہ کلچر بہت زیادہ امپروو ہونے والا, بہت ہی زیادہ امپروو ہونے والا. اسی طرح جس کو کہتے ہیں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ, محکمہ مال, یہ بھی اگر یہ 2 ڈپارٹمنٹس ہم ٹھیک کر دیں تو پاکستان کے اندر جو 90% لوگوں میں لڑائیاں یہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے اگر یہ دونوں محکمے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوگی, آپ کی لینڈس کی جو ہے نا آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی, ایگریکلچر آپ کا بہتر ہو جائے گا. تو میں نے اس اینگل کو ذہن میں رکھتے ہوئے I thought I should get into politics. So I got into politics. پھر جیسے کرتے کرتے الٹیمیٹلی عمران خان اور ہمارا آپس میں رابطہ ہوا. ہی واز ویری کین, بہت زیادہ اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جوائن کرنا چاہیے. سو آئی جوائن, کام کیا, نو ریگریٹس, کیا, کنٹریبیوٹ کیا. اصل ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے. انیشلی آپ کو PTI کی کون سی چیز اٹریکٹیو لگی؟ واٹ اٹریکٹڈ یو ٹورڈز PTI؟ بیکاز انیشلی لائک یو ور دیئر فار پبلک سروس. So was it Shaukat Khanum, was it Namal University, was it Imran Khan's کہتے ہیں نا ایک اورا ہے ان کا, یا ایک اس کا وہ charismatic personality ہے. What was it which attracted you towards PTI that I must join this man اور میں کچھ contribute کروں پاکستان کی؟ نہیں, مجھے کوئی ان چیزوں نے جو آپ نے کی اس میں سے تو کسی چیز نے بھی اٹریکٹ نہیں کیا تھا. بیسک جو کرائٹیریا تھا اس طرف آنے کا وہ یہ تھا, اس وقت 2 ہی مین پارٹیز تھیں, ایک پیپلز پارٹی تھی, ایک پاکستان مسلم لیگ نون تھی. تو یہ آلریڈی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ بہت زیادہ ہو چکا تھا. تو یہ ایک نیا آدمی سامنے آ رہا تھا. آئی نیو جوائن کرنے سے پہلے اور جب جوائن کر لیا تو مزید کلیئر ہو گیا کہ کیلیبر عمران خان کا وہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. لیکن یہ تھا کہ نیا آدمی تھا. پیرنٹلی مجھے لگا کہ he will be able to deliver, یا اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس کو کریں گے. تو یہ چیزیں ایک نئی پارٹی تھی جو کہ میری کی اپوائنٹمنٹس تھیں, میرا رول تھا اس کے اندر. تو I always believe کہ اگر ہم ایز اے ٹیم چلیں گے تو ہم ڈیلیور کر سکیں گے. اور لیکن یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم آئیں گے. اور الحمدللہ we worked hard and then we were there in the government. Uncle, آپ نے you've spent majority of your life in the army. تو آپ کے لحاظ سے آپ کے مطابق the institution of the army and then the institution of the civilian, جیسے کہتے ہیں نا civilian government, how do you lead them differently? Is there a major difference between leading them? کیونکہ like in the army if you've given اگر آپ کو ایک آرڈر دیا جاتا ہے تو آپ کو اس آرڈر کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. whereas اگر آپ سول ممبرز آف دا سوسائٹی کو اگر ایک آرڈر دیتے ہیں, دیر از ریبیلین, دیر از پیپل ہو جو کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں اپوزٹ ویو پیش کرتے ہیں. تو کیا آپ کے مطابق ان میں ان دونوں اداروں کو رن کرنا بالکل ہی الگ ہے, اور آپ کو ایز اے جب آپ پالیٹکس میں انٹر ہوئے تو آپ کو یہ کتنا جسے کہتے ہیں فیل ہوا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی تو ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ جو آرمی میں اچھا کام کرے وہ سول میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. وہ لیڈرشپ ہے. بیسکلی آرمی کا بھی جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہوتی نہیں ہے سر. ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وی ٹیک آور سبارڈینیٹس آن بورڈ. اپنے سبارڈینیٹس کو آن بورڈ لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپریشنل پلان بنا رہے ہیں ہم ساروں آن بورڈ لے کے دین وی ڈیسائڈ یہاں سے ہمیں اٹیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یا پروموشن آ جاتی ہیں وہاں بھی ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ
کہ یہ کرائٹیریا رکھیں. تو ایز سچ دیکھنے میں لگتا ہے کہ آرمی, لیکن نہیں, آرمی کے اندر بھی ہم ڈیموکریٹکلی چلتے ہیں, لیکن وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی جو سول میں ووٹنگ سسٹم نہیں ہوتا. آف کورس جو کمانڈر ہوتا ہے یا کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کی اپنی ویژن ہوتی ہے, لیکن وہ جب تک افسروں کو آن بورڈ نہیں نہ لے لیں گے تو وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے, آپ کے فیصلے ایکسیپٹ نہیں ہوں گے, بھلا وہ اس کے اوپر نہیں کریں گے, اور وہاں پر بھی ریئیکشن آئے گا. سو لائک وائز پالیٹکس بھی جب تک آپ اپنی ٹیم کو, اپنی پارٹی کو, اپنے کی ممبرس کو آن بورڈ نہیں لیں گے, پبلک آن بورڈ نہیں لیں گے, لوگوں کو انویسٹ نہیں کریں گے, پبلک بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. تو اس لیے مجھے کوئی اس پہ فرق نظر نہیں آتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں فوج سے رہ کر اگر آپ جنرلی ایک آرمی آفیسر ہیں اور آپ نے لیڈ کیا تو میرا خیال ان سے نمبر آف ٹائم زیادہ ایک آرمی آفیسر ڈیموکریٹکلی چل سکتا ہے. لائک جیسے ڈیموکریسی ایک لبرل کانسیپٹ ہے, اینڈ فوج کے اندر ایک لبرل انوائرمنٹ ہوتا ہے, پلورلسٹک سوسائٹی, تو یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ دی پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو از شیعہ, کرسچن, ہی از بلوچ, سندھی, واٹ. پالیٹکس کے اندر اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس میں کیا یہ لائنس رہیں گی, یا کبھی اس پہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ یہ ایک بس آئیڈینٹی ہے, دس از جسٹ میٹر آف آنر فار انڈیویجول, this is not matter to decide life or death. Secondly, I would like to ask do you think that there is a regimentation in parties, because now parties are behaving like private corporations or family entities, business entities. دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت لیڈرشپ کا فقدان, ایکچولی لیڈرز یہ لوگ ہے ہی نہیں, انہوں نے لیڈرشپ نہیں کر رہے, انہوں نے پیسہ اکٹھا کر لیا اور یہ ایک مافیا بن چکا ہے. اس مافیا نے اپنے کینڈیڈیٹ جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر پھیل چکے ہیں, اور ان کے پاس بھی ود ڈیو ریگارڈز انلیگل منی بے شمار ہے, جس کو حرام کا پیسہ کہتے ہیں, اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ ایک آرڈنری آدمی تو آ نہیں سکتا. اب وہ جو لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں, یہ ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر ویژن بھی نہیں ہے, ان کے اندر لیڈرشپ بھی نہیں ہے. اب ایک بڑا جو ہے نا, میں کیا ورڈ یوز کروں, کہ مطلب ایک سب سے بڑا جو اسپوائلڈ مین ہے اس نے ان ساروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر چونکہ رول آف لا نہیں ہے, اس لیے لا بدماش کے ساتھ چلتا ہے, لا اس کے ساتھ چلتا ہے جو غلط کام کرتا ہے. تو ہماری پارٹی اس لیے چاہتی کہ رول آف لا آئے. ہماری پارٹی کا نیریٹو یہ ہے کہ مڈل کلاس کو ہم نے اوپر لے کر آنا ہے اسمبلی کے اندر. ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگوں کو لے کر آنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں, اس بیانی کے ساتھ چل رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹیز بالکل ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. بالکل اگر ہم نے سیاست کرنی ہے اگین خاندانی, تو پھر تو ہمارے آنے کا فائدہ بھی نہیں تھا. اور یو ول سی جس طریقے سے تیزی سے پورے پاکستان کے اندر لوگ جوائن کر رہے ہیں فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کو, الحمدللہ. تھوڑا سا ہمیں اور ٹائم چاہیے, لیکن آپ دیکھیں 1.5 سال ہماری پارٹی کو رجسٹر ہوئے ہوئے, اور 1.5 سال میں لاکھوں میں ہمارا ووٹ بن چکا ہے. اور ابھی لاسٹ ہم گئے تھے پشاور about 10 days back, ونڈرفل رسپانس. واپسی پہ ہم تلنگانہ گئے, ونڈرفل رسپانس تھے. چنڈیوڑ میں تو اٹ واز ایکسیپشنلی آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ کو اگر میں وہ ریلیز دکھاؤں لوگوں کا دیکھیں, ان کے اندر خوشی کی لہریں تھیں. دے آر لوکنگ فار نیو لیڈرشپ, اور نیو لیڈرشپ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں میں سے نہیں آ سکتی. دے وانٹ اے چینج. اور انشاءاللہ I being from the army and having been on the best appointments in Pakistan and abroad, I am very confident that we will have an excellent team. We already have an excellent team, and we are going to really change Pakistan, inshallah. Like basically, uncle, میرا ایک سوال یہ کہ what is your vision for this country? اگر آپ کو let's say کہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے, what would you say is your slogan for the people? What is your call for the people? اور کون سے اسٹیپس ایسے ہیں جو کہ بیکاز ہمارے ملک میں ہمارے ڈفرینٹ جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اسٹیپس لیے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے صاحب نے انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسیز اپنائی,
ضیاء الحق نے جنرل ضیاء الحق نے جسے کہتے ہیں سوڈو لبرل اکنامکس اختیار کی, اینڈ all of them have, let's say, for the better lack of a better term, have failed. So what would be your policies and what would you do differently? دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کچھ تو کر کے گئے, لیکن as a matter of fact they have failed miserably, کیونکہ پاکستان پچھلے 76 ایئر سے نیچے کو جا رہا ہے, نیچے 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 چلتا گیا. ٹھیک ہے جی, اس وقت آپ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ لے لیں, دنیا میں ہم لاسٹ والے اس میں آئیں گے, رول آف لا میں جائیں لاسٹ, جوڈیشری میں جائیں لاسٹ, میڈیکل میں جائیں لاسٹ, ایجوکیشن میں جائیں لاسٹ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ لہٰذا یہ ساروں نے کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کو نیچے لانے میں, پاکستان کو تباہ کرنے کے اندر. ہمارا بڑا سمپل سلوگن ہے نیت, ہمارا بڑا سمپل سلوگن ہے کہ نو لسٹ فار پاور. ہمارا بڑا سمپل ویژن ہے کہ ہم نے سادگی پہ آنا ہے, ہم نے یہ پروٹوکولز کو ختم کرنا ہے, ہم نے کامن مین کو ایکسیس دینا ہے تاکہ وہ ہم تک پہنچ سکے, اور ہم نے اداروں کو آرگنائز کرنا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں اس قابل کرنا ہے کہ ادارے کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہم آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر بیسٹ لاٹ لے کر آئیں گے, ان کو فیسلٹیز بھی دیں گے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. ہماری گورنمنٹ ول انشور کہ پاکستان کی اکانومی گرو کرے. وہ کیسے گرو کرے وہ میں بتاتا ہوں. اور ہماری پارٹی ول انشور کہ پبلک کو اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے جاوید مشتبہ کے پاس نہ آنا پڑے, پبلک کو اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے چیف منسٹر کے پاس نہ جانا پڑے, کسی منسٹر کے پاس. اٹ شوڈ بی سمپل, دی سسٹم شوڈ بی سچ کہ لوگوں کے مسائل اداروں کے تھرو, سسٹم کے تھرو, گڈ گورننس کے تھرو سیٹل ہوتے رہے. یہ ہمارا بیسک تو یہ. ہمارا جو فوکل جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یوتھ ہے. آپ کی 58% سے زیادہ ہے صرف یوتھ ہے, ینگ لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں جو ٹیلنٹڈ ہے باہر جا رہے ہیں, اور میجورٹی بیچاروں کے اندر ٹیلنٹ آ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے اس ایجوکیشن سسٹم کو اتنا لمٹ کر دیا کہ صرف امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ اسکولس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچے, گاؤں کے بچے, عام اسکولوں کے بچے, دے شوڈ بی ایبل ٹو کمپیٹ ود دوز جو بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو جب اس سارے لاٹ کو ہم لے کر آئیں گے یہ انشاءاللہ ایکسل کریں گے. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ ہے ان کی جابس کریٹ کرنا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ وڈ بی ویری آئیڈیلسٹک, بیکاز جیسے خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ایک سنگل نیشنل کریکولم کا ایک آیا تھا, انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی, یکساں تعلیمی نظام اور مطلب ایک جیسا. بٹ ٹو موسٹ آف دی academians single national curriculum was a disaster, and single national curriculum پہ بہت strong criticism آیا تھا اور بہت valid criticism آیا تھا. So how don't you think that would be very idealistic کہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ایک standardization, don't you think that would be communistic kind of a thing? میرا خیال ہے آپ میرا پوائنٹ ہی نہیں سمجھے. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے آپ بھلا جو مرضی اسٹینڈرڈ رکھ لیں, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ. آپ کے اے لیول پڑھنے والے بڑا اے لیول پڑھتے ہیں, جو میٹرک کر رہے ہیں ان کا کوالٹی آف ٹیچرز, کوالٹی آف اسکول شوڈ بی ایکسلنٹ. تو جب ان کو بھی آپ بیسٹ دیں گے, ہم نے میٹرک کیا ہوا ہے, ہم نے اے لیول تو نہیں کیا ہوا, میرے سارے بچوں نے میٹرک کیا, لیکن آج دیکھ لیں میرا بیٹا بیرسٹر ہے, بیٹیاں بی سی ٹی کے سے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. سو بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو اچھے ٹیچرز ملے, اچھے اسکول ملے, اچھی فیسلٹیز ملے. سو دیٹ از ویئر وی آر گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. Another thing about is that from where do you think that from where PTI went wrong when you were in PTI, and کہاں پہ ان سے کہاں سے پولیٹیکل پارٹی وہ اینڈ وہ پارٹی کی جگہ پارٹی بنی نہیں اینڈ وہ ایک کلٹ کی طرف ہو گئی فوکسڈ؟ دیکھیں بیسکلی with no grudges of course, all the regards for all these leaders, not only Imran Khan, Nawaz Sharif, میں تو سب کی رسپیکٹ کرنا چاہوں گا. عمران خان بیسکلی از اے کرکٹر, تو اس نے محنت تو کی لیکن اس کے پاس وہ اسکلز نہیں تھیں اتنے بڑے سلسلے کو آگے چلانے کے لیے. تو جب اس کے اندر اسکلز نہیں تھیں تو وہ اس کا فیلئر وہاں سے شروع ہو گیا, and that is how he failed. So do you think that leader is supposed to be well read? لیڈر دیکھیں نا, پاکستان جیسے ملک کو ایک تگڑا لیڈر چاہیے, اور لیڈر کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہونی چاہیے.
اس کے اندر اس نے زندگی میں کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے. اب ساری زندگی آپ کھیلتے رہے. پاکستان کے اندر تو سارے لیڈرز ایسے ہی ہیں, وہ کوئی کچھ کھیلتا رہا تو کچھ کھیلتا رہا. جو نالائق ہوتے ہیں اپنی اپنی فیملیز میں ان کو تو پالیٹکس میں ڈال دیا جاتا ہے. جو اچھا پیسہ غلط کما سکتا ہے اس کو آپ آگے لے آتے ہیں. تو یہ کلچر عمران خان نے ٹھیک ہی نہیں کیا. عمران خان کو ایکچولی یہ چاہیے تھا, اگر اس نے آگے چلنا تھا, 2013 میں اس کا ایک لیول بن گیا تھا, اس کو سیٹس بھی ملی. 2018 میں بھی اس کا ابھی سیٹس نہیں مل رہی تھی, اس کو دلا دی گئی, سارا کچھ ہو گیا. میرا اپنا خیال ہے اگر عمران خان 2018 کو بھی چھوڑ دیتا اور 2023 پہ فوکس کرتا تو میرا خیال ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتا, اور ایٹ لیسٹ اس کے یہ مسئلے نہ ہوتا کہ جی میرے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے اس کو کسی. لائک وائز عمران خان اگر نہیں کنٹینیو کر سکا اپنی غلطیوں کی وجہ سے, ٹوٹلی اپنی, جو آدمی نے کئی فرنٹس کھول لیے, تو آرمی میں ہماری اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک دشمن ہوتا ہے, اس نے ہر کسی کو دشمن بنا دیا. اینی وے یہاں پہ تھوڑا سا میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. جب عمران خان کو 2022 میں نکال دیا گیا, اس سے he was thrown out by the opposition, اب اس کو کیا چاہیے تھا, he should have concentrated on the elections of 2023. لیکن آپ اس کی میچورٹی لیول کو دیکھیں, اس نے سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی سیٹس ریزائن کیا, سو اپنے اسٹرینتھ وہاں سے لوز کر دی. اس کے بعد اس نے 2 جو اس کی پاورفل اسمبلی تھی پنجاب اور KP, وہ بھی ڈیزالو کر دی. اینڈ آف دی رزلٹ کیا نکلا, اس کے بعد کوئی طاقت ہی نہیں. اور فائنلی پھر انہوں نے یہ غلطیاں تو عمران خان کرتا ہے اور کرتا رہے گا, اور اس کے بعد وہ کہہ دے گا جی کہ میرے سے غلطی ہوگی, اور پھر کچھ جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیے. اس طرح پاکستان میں چلے. کہا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کا جو موٹیو ہے پاکستان میں وہ ایسا ہے کہ فار ایگزامپل رول آف لا, کہ اگر آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو یہ نہ ہو کہ اس کو کسی منسٹر کے پاس بندے کو کسی منسٹر کو اپروچ کرنا پڑے اپنا کوئی کام کہنے کے لیے. لیکن اس میں پھر بہت امپورٹنٹ یہ کہ آپ کی ٹیم جو ہے اٹ شوڈ بی ایز آنیسٹ ایز یو آر این آنیسٹ پرسن. سو آپ اس کو کیسے فلٹر کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ آنیسٹ آئیں؟ دیکھیں جب لیڈر خود آنیسٹ ہوتا ہے جنرلی, اور لیڈر میں کمپیٹنس ہوتی ہے, تو الحمدللہ وہ مینیج بھی کر لیتا ہے, ٹیم بھی بنا لیتا ہے. لیڈرز کا کام ہی یہی کہ اچھی ٹیم بنانا, اور پاکستان کے اندر کوئی وسائل کی کمی نہیں. اور میری الحمدللہ جس طرح کی انٹریکشن ہے, the way I've been in Pakistan on the best appointments, تو میری بہت انٹریکشن پبلک کے ساتھ ہے. میرے پاس سول بیوروکریٹس بھی ہیں, میرے پاس سولینز بھی ہیں, PhDs بھی ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں. ان ساروں کو ہم لائیں گے, اس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہوں گے, ان کو ہم کام کرنے کے لیے لگائیں گے. اور بہت سارے والنٹیرلی آئیں گے, آپ دیکھیے گا لوگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو عزت دینی چاہیے, ان کو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے میں دیر نہیں لگے گی, نیت ہونی چاہیے صرف. آپ جس پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے, اس میں جو ایک پرابلم آتی ہے, اس میں وڈیرا کلچر, کاسٹ بیس ووٹنگ کی ملٹیپل ریزنز ہیں, جیسے کنسیگنل میرجز یا کاسٹ بیس میرجز ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو کاسٹ بیس ووٹنگ ہے, یا جو آپ کے رورل ایریاز میں خاص طور پہ ووٹنگ ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ایک میسو ایگریکلچر لینڈ ہے, کچھ لینڈ لارڈس کے پاس وہ ہے. اور کیا لینڈ ریفارمس ہونے چاہیے پاکستان میں؟ جیسے انڈیا میں انہوں نے 47 میں پارٹیشن کے فوراً بات کر لی اور کہا کہ 12.5 ایکڑ سے زیادہ کوئی بندہ زمین نہیں رکھ سکتا. دیکھیے لینڈ ریفارمس پہ تو میں ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن لیٹ می ایشور یو یہ ریزن یہ نہیں ہے. ریزن جو ہے نا کاسٹ بیسس پہ یا برادری بیسس پہ, یا اس کا ریزن ہے دیر از نو رول آف لا. تھانے آپ کے بہت زیادہ اسپوائل ہیں, تھانے آپ کے بہت پاورفل ہیں. تھانوں کا کلچر اتنا خراب ہے کہ آپ جس وقت چاہیں کسی شریک انسان کو اٹھا سکتے ہیں, اس کے بعد پرچہ کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا یہ جو برادریزم کلین سسٹم یہ کیوں بن جاتا ہے, وہ پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے برادریوں کے اندر ایک ہیڈ بن جاتا ہے. وہ ہیڈ الٹیمیٹلی آج کل کے جو نظام ہے وہ ٹاؤٹ بن جاتا ہے. سو وہ ہی دی ون جو ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, پولیس سے بھی ڈیل کرتا ہے. ان دا مین ٹائم ان سے پیسے لیے, تھانے دار کو دیے, کچھ اپنے پاس رکھے. سو بیسکلی تھانہ ٹھیک کر دیں, کچہریاں ٹھیک کر دیں, لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیں, لوگوں کو آپ اعتماد دے دیں کہ آپ کی ضرورت وڈیرا نہیں ہے,
آپ کی ضرورت یہ لٹیرا نہیں ہے. آپ کو آپ کے جو لا ابائڈنگ ادارے ہیں یہ آپ کو 100% انصاف دیں گے. لائک یورپ ہم اپنے تھانوں کے ریونیو ڈپارٹمنٹس کے لیول انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے لے کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی اگر برازیل نظر ہی نہیں آئے گا. آپ مجھے خود بتائیں, ایک آدمی کو 100% یقین ہو کہ میں جہاں مرضی ووٹ ڈالوں کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکتا, تو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے. ابھی آپ کا بھی تعلق بیک گراؤنڈ آپ کا ایک ولیج سے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ گاؤں کا آدمی بیچارہ کیسے ووٹ ڈالے, اسے پتا ہے بٹیرا جو ہے نا وہ مجھے چھوڑے گا. وہ تو سمپل کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر بات ہے کل کو اس نے تھانے جانا ہے یا پٹواری کے پاس جانا ہے, تو اس کی FIR اور جو فرد ہے اس کی جو پٹواری دیتا ہے وہ پولیٹیکل ماسٹر کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ سول سروسز ریفارمز یا جو پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ سروسز کی جو ریفارمز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں, لائک جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں. سو واٹ از یور ویژن آف کہ سول سروسز کیسی ہونی چاہیے, بیوروکریسی کیسی ہونی چاہیے, واٹ از یور ویژن اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں سسٹم کو کوئی اتنا ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ لیڈر کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اگلا ٹینیور ملے یا نہ ملے, میں نے اس ٹینیور کے اندر غلط کام نہیں کرنا اور ہر کام غلط کو صحیح کر کے چلنا. اس لیے میں کہتا ہوں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, بھلا وہ ڈکٹیٹرز تھے, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, لیکن کامیاب وہ ہوتا جو سسٹم چھوڑ کے جاتا. یورپین کنٹریز کے اندر سسٹم ہے, جو مرضی پرائم منسٹر آ جائے, جو مرضی چیف منسٹر آ جائے, جو مرضی میئر آ جائے, وہاں پہ نظام ہے. سو پیپل آر ناٹ افیکٹڈ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظام دیں گے, انہی لوگوں سے نظام بنا کے دیں گے. یس, ان کی سلیکشن ہم مزید بہتر کریں گے, ان کی پے اینڈ پریولیجز بہتر کریں گے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی اکراس دی بورڈ. یہ انکل موسٹ جسے کہتے ہیں نا, many people in Pakistan they believe کہ آپ کے اگر ایک لیڈر ہے, if you want reforms or you want a change of reforms or you want the reforms to get better, you need a prime minister or a president that has جن کا ٹینیور زیادہ ہو, جس سے کہتے ہیں نا 10 سے 15 سال, اور ان کے پاس جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, they need time for that. And we've seen کہ dictators, not let's say people who've جو کہ جس طرح most of the army generals that have come into power and that have actually implemented policies that have benefited the country, let's say, so they had more time. They had 10 years, and Ayub Khan had 10 years, Ziaul had 10 years, and then Musharraf also had 10 years. 10+ years کا دونوں ان ساروں کے پاس اتنا تھا کہ اتنا ٹائم پیریڈ تھا کہ they were able to implement those policies. So do you think یہ ٹینیور ہمارے جو 5 سال کی الیکشن ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے؟ نہیں, not at all. 5 سے 4 سال کریں اس کو. اچھا, پہلی بات, جن کے پاس 10 سال یا 11 سال کیے تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ سسٹم دیں گے؟ There has to be system, اور ہم آپ کو سسٹم دیں گے, اور ضروری ہمیں دوبارہ مت لے کر آئیں, لیکن ہم ایسا سسٹم بنا دیں گے کہ پبلک اس سسٹم کو پھر فالو کرے گی, اور پبلک وڈ لائک ٹو ہیو دیٹ سسٹم. سسٹمز کے لیے آپ کو ڈیکیڈز نہیں چاہیے. آپ ویژنری ٹیم لے کے آئیں, اچھی اپنی کمانڈ رکھیں. 1 سال کے اندر آپ کو ہماری گورنمنٹ جب ہے کہ 1 سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. لائک جیسے آپ نے سسٹم کی بات کی, فار ایگزامپل شیر شاہ سوری, he got 5 years and he delivered one which was unexpected at that time. GT road بنانا اس زمانے میں unexpected تھا, اور جیسے ساؤتھ کوریا میں. سو I guess ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی 4 سال ہوتے ہیں. سو ایک اور بھی چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر there are claims that there is an extra democratic intervention in the government system governance. So what do you think, what are the root causes of that? دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم عمران خان کو ڈسکس کرتے رہے, عمران خان نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے آئی ایم شیور, لیکن یہ سارے نون کو دیکھ لیں, پیپل پارٹی کو دیکھ لیں, ان ساروں نے پاکستان کو ڈسٹرائے کیا. اب جو روٹ کاز ہے نا, وہ بیسکلی جب آپ کے لیڈرز نالائق ہوتے ہیں, نالائق لیڈرز ہمیشہ دے لک فار اسٹیبلشمنٹ, یہ اس طرف خود بھاگتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, انہوں نے اپنا آنا ٹینیور کرنے 2 سال 3 سال لے کے چلے جاتے ہیں. سو جب یہ خود حالات ایسے بناتے ہیں, چیزوں کو ایسے کرتے ہیں, پھر وہ
وہ پھر بھی انوالو نہیں ہونا چاہتے, اور یقین کریں کہ وہ نہیں ہوں گے, بیکاز آئی ایم فرام دی آرمی, آئی انڈرسٹینڈ کہ ہماری آرمی از ون آف دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. ان نالائقوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک دفعہ عوام نے ہمارا ساتھ دینا. ہم انشاءاللہ یہ ہمارا میسج پہنچائیں. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیر ول بی نو انٹرونشن انشاءاللہ. بالکل انکل, کیونکہ جب یہ ہمارے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو ہمارے جنرل باجوہ جو ہے, عمران خان کے جب ٹینیور شروع ہوا تھا تو اس نے یہی بولا تھا کہ آئی ہیو نیور سین مور آف اے ڈیموکریٹک, جسے کہتے ہیں نا آرمی چیف, آئی ہیو نیور سین اے مور ڈیموکریٹک پرسن ان مائی لائف. تو انہوں نے تو یہی بولا تھا. ہاؤ ایور کیا کہتے ہیں, آفٹر ہز ٹینیور چینجڈ, اس کا بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک اپوزٹ پوائنٹ آف ویو ہو گیا کہ the establishment intervenes a lot, and I wasn't able to implement those the policies I wanted because of the establishment. So do you think تو اس کے دو پوائنٹ آف ویوز انہوں نے عمران خان صاحب نے رکھے ہیں. ایک انہوں نے بولا کہ بہت ہی ڈیموکریٹک بندہ ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں بالکل اس نے وہ بالکل صحیح, اس کی ویژن بالکل اس کی ویژن بالکل صحیح. یا تو انہوں نے بولا کہ سب سے یہ ایک ان کا نظریہ اس طرف تھا, دوسرا ان کا نظریہ جب بدلا کہ بہت انٹرونشن ہے. تو کون سا جسے کہتے ہیں آپ تو دونوں کے ساتھ, آپ لوگوں کا انٹرونشن, آپ کا انٹریکشن موسٹ پرابلی دونوں کے ساتھ ہی ہے, عمران خان کا صاحب کے ساتھ ہی, اینڈ دین یو ہیو آرمی کے ساتھ بھی ہے. تو ڈو یو وچ پوائنٹ آف ویو ڈو یو اگری وتھ؟ دیکھیے میں تو یہ سمپل سی بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لیڈر اگر عمران خان سمجھتا تھا کہ جی اس کو جنرل باجوہ نہیں کام کرنے دے رہے تو ایز اے لیڈر شوڈ ہیو ریزائنڈ. اس وقت بولتا, اس وقت تو بولا نہیں, پھر اس نے ایکسٹینشن کیوں دی. عمران خان کی ہم باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے چاہنے والے پریشان ہو جائیں گے, لیکن دی ریئلٹی از عمران خان نے لمحہ میچورٹی کا ڈسپلے نہیں کیا. So as far as like coming back to your party, so what is like آپ نے اپنا تھوڑا economic vision بھی بتایا, آپ نے اپنا governance کا بھی بتایا کہ certainly now foreign policy, کیونکہ ultimately کسی بھی state کو international recognition تو چاہیے because that is one of the components of definition of the state. So what would be your foreign policy, or what is your idea of foreign policy, or what is the FDF's idea of foreign policy? Foreign policy میرا خیال ہے should be very very clear. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے کنفرنٹیشن ود دی نیبرنگ کنٹریز, ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کنفرنٹیشن ود اینی ادر کنٹری, ٹھیک ہے جی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی کو لوز نہ کریں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے جتنے جو گورنمنٹس رہی ہیں یہ آئی ایم ایف کی طرف بھاگتی ہیں, سب سے پہلے تو اپنا وہ سستا سیدھا کریں. اکنامکلی پاکستان کو امپروو کرنا یا اسٹیبل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے لیڈرز کو خود سادگی میں جانا پڑے گا. آپ کے لیڈرز کو یہ کرپشن کی سائڈ کو ختم کرنا پڑے گا, یہ نہیں کرتے. تو فارن پالیسی انشاءاللہ ہماری تو بہت ہی اکوموڈیٹو ہوگی, بہت فرینڈلی ہوگی, اینڈ آف کورس ہم کسی کو اپنے اندر انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیں گے, اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے, نہ کرنا چاہتا ہے جب تک ہم خود جا کے ان کے آگے اپنے وہ جولیاں نہ سامنے لے کے چلیں. بالکل انکل, اینڈ آپ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یور پوائنٹ اوور ہیئر. اور انکل ایک چیز ہے کہ یو ہیو فوکسڈ لاٹ, آپ کی پارٹی کا بھی جسے کہتے ہیں نظریہ رول آف لا کی طرف جسے کہتے ہیں سب سے زیادہ ہے, اور یو وانٹ اے چینج آف لا. ڈو یو وانٹ اے چینج آف لا, اور ڈو یو وانٹ دا لا ٹو بی فالوڈ بیٹر؟ چینج آف لا تو چھوٹا موٹا اگر ضرورت پڑے گی ہم کریں گے, اس کا وہ ضرور کریں گے, لیکن آلریڈی لا ایگزسٹ کرتا ہے. امپلیمنٹیشن آف لا از مور امپورٹنٹ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لا اتنا اسٹرانگ ہو کہ دیر شوڈ بی نو امیر اینڈ غریب. اور ہماری پارٹی جب آئے گی انشاءاللہ آپ کو ورڈ غریب ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا, اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے. دیر ول بی نو غریب ان پاکستان, ہر آدمی ایک ریسپیکٹیبل زندگی گزارے گا. ہماری پارٹی جب آئے گی, جب رول آف لا آئے گا, تو آپ دیکھیں ویمن فوک کو کتنی طاقت ملے گی.
women folk آپ کی more than 50% population ہے. ہم چاہتے ہیں یہ آپ کے شانہ بشانہ کام کریں, کنٹریبیوٹ کریں. آپ نے more than 50% کو تو گھر میں بند کر دیا. لیکن یہ نکل بھی تب سکیں گی جب رول آف لا ہوگا, کسی میں جرت نہیں ہوگی ان کی طرف دیکھنے کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ویمن فوک کنٹریبیوٹ کرے گی تو آپ کا پاکستان, ہمارا پاکستان بہت تیزی سے آگے جائے گا. اب دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن, وی آر نمبر 5 ان پاپولیشن ان دی ورلڈ, لیکن آپ ادروائز دیکھیں ہم وی آر لاسٹ ان ایوری تھنگ. Do you think that جیسے you talked about 5/5 in population, do you think that population control measures are important? Because certainly آپ کی جس وقت growth rate ہے population میں, اس کو اگر آپ compare کریں economic growth rate سے, تو that is far beyond that, اور we can't afford to have that much of babies, right? اگر فار ایگزامپل ہمارے 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے and we don't have those facilities, do you think that this population control is important, and what is your take on that? میرا سوچ یہ کہتی ہے کہ جو پاپولیشن ہماری اسٹرینتھ ہے, اگر زیادہ پاپولیشن یہ تو ہمارے لیے اسٹرینتھ ہے, یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے. اس کو ایک ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے, ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ہم آل اوور پاکستان اپنی جتنی بھی یوتھ ہے, پاپولیشن ہے, ان کے لیے وہ ذریعے بنائیں گے تاکہ یہ ادھر کام کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا انٹرسٹ ہوگا اور ہمارا جو کنسنٹریشن ہوگی دیٹ از ٹوورڈ دی ایجوکیشن, ان کو اپلفٹ کرنا. آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ دی پاپولیشن. Right, so you don't think that population is a burden? No, not at all. Right, but there is a youth bulge in societies, like presently we discussed that youth bulge is there. جب لیڈرز اس کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے, کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر تو پاپولیشن تھوڑی بھی کر دیں تبھی آپ کی کچھ بھی نہیں ہو سکے. پاپولیشن کو تو ہم نے طاقت بنانا ہے آپ نے انشاءاللہ. رائٹ انکل, ہم نے دیکھا ہے کہ ایوری لیڈر اور ایوری جسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو بھی پاور میں آیا ہے, ان کا ہمیشہ سے جسے کہتے ہیں نا, دے ہیو آلویز بین ڈپینڈنٹ آن فارن ایڈ ٹو امپلیمنٹ دیئر پالیسیز. تو how do you think we can get rid of this dependence? Because پاکستان جو ہے اس وقت آپ کا ایک سائیکل میں پھنسا ہوا ہے, اور مطلب ایک لیڈر آئے گا, اس کو ایڈ ملے گی, پھر وہ کوئی کام کرے گا, پھر سے وہ جو ایڈ لیے اس کو ظاہر سی بات ہے وہ ہم نے ایک جسے کہتے ہیں باہر کی طاقت سے لیا. vicious cycle. And how do you think we can do that? And how can we remove جسے کہتے ہیں اس dependency? How can we remove that dependency? دیکھیں, سب سے پہلے آپ اپنے ایگریکلچر کو ٹھیک کریں, پھر آپ اپنی بجلی کو کنٹرول کریں, سستی کریں, تاکہ آپ کی انڈسٹریز جو ہیں وہ کمپٹیٹر اس فیلڈ میں جا سکیں, ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی. پھر آپ اپنا مہنگائی کو کم کریں, سارا اس کو جب کنٹرول کریں, آپ اپنی پبلک کو بزنس ایونیوز دیں. یہ FBI کی جو سختیاں چلتی ہیں یا ان کا جو ایک رف قسم کا وہ لا بنایا انہوں نے لوگوں کے اوپر دہشت ڈالنے کی, اس کو ختم کریں. لوگوں کو ایک آزاد قوم بنائیں. جب لوگ کمفرٹیبل ہوں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ باہر کے ممالک میں جائیں, ایک آدمی مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے اور دے نو ایگزیکٹلی واٹ کون کیا کر رہا ہے. یہاں پہ تو لوگ بھوکے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ بھوکے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. تو جب آپ کے آرگنائزیشن ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی اکانومی خود گرو کر جائے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لیڈرز کے پاس پیسے نہیں آنے چاہیے. یہ جب حکومت ختم کرتے ہیں, ان کے بینکس تو 100 ٹائمز بڑھ چکے ہوتے ہیں. لیڈر نیک نیت سے اگر آئے گا تو اس کے بینک بیلنس میں گھر ایڈ ہوگا. انکل, آپ نے کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا کہتے ہیں نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ کہ آپ ایک طرف یو وانٹ اے سوشلسٹک جسے کہتے ہیں اکانومی ایز ویل, کہ غریب اور امیر جو ہے اس میں فرق تھوڑا کم ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ بات کرتے ہیں کہ ایک کیپٹلسٹک جسے کہتے ہیں ایک اکانومی جس میں فری اکانومی. تو سوشلسٹک اکانومی ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی انٹرونشن کچھ زیادہ ہی ہو, اور لوگوں پہ نظر رکھی جائے, لوگوں کی کیا کہتے ہیں ہر اس پہ, ہر بات پہ, ہر کام پہ ان کی کیا کہتے ہیں سرویلنس کی جائے, اور ایک جو بندہ ہے اس کو ایک سرٹن ایک ویلتھ ہے نا, اس کو کراس نہ کرنے دے. ویئر ایز کہ ایک کیپٹلسٹک جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ انٹرونشن بالکل بھی نہ ہو, اور لوگوں کو آزاد رہنے دو, اور جتنی کم انٹرونشن ہو اتنا بہتر ہے. تو ڈو یو بلیو ان سوشلسٹک ان اکانومی اور سوشلسٹک
capitalistic, or do you believe in a socialistic capitalist society? میں بڑا سمپل سے اس کو ان ٹرمینالوجیز میں نہیں لے جانا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلامک طریقہ ہے ہمیں اس کے اندر چلنا چاہیے. ہمیں رول آف لا ہونا چاہیے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو آزادی دینی چاہیے, لوگ کام کریں, لیکن دے شوڈ بی مانیٹرڈ. کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. اور پھر ان سے ایک ایمیکبلی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ کتنا ٹیکس بڑا نامنل ہونا چاہیے, تھوڑا سا ہونا چاہیے. تو آپ ان سے ٹیکس لیں, سارا کچھ کریں, اینڈ دے شوڈ بی ہیپیلی پیئنگ یو دی ٹیکس, جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, لوگ کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بیسکلی, اینڈ دے شوڈ ناٹ بی انڈر پریشر آف دی گورنمنٹ, دے شوڈ ناٹ بی انڈر پریشر آف, یہ اداروں کے پریشر میں نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے اندر خودداری پیدا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے اندر یہ مایوسی ختم کرنا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی, ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنی پبلک کو خوددار بنائے گی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا آج ہم گوشت بانٹ رہے ہیں, آج ہم چینی بانٹ رہے ہیں, آج ہم آٹا بانٹ رہے ہیں, یہ تو خودداری آپ نے ختم کر دی ان کی. وائی لائک دیٹ, وائی ناٹ میک ایوری تھنگ سستی, تاکہ سستا ہو تاکہ ہر کوئی خرید سکے, بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں اچھا جی یہاں لائن لگا لیں اور کتنے لوگ مر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر رسپیکٹ پیدا کی جائے. رسپیکٹ تبھی پیدا ہوتی ہے, ہم سب سے پہلے اپنی کرپشن کو ختم کریں انشاءاللہ. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں کرپشن نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا, میرے والد صاحب نے نہیں کیا, میرے دادا نے نہیں کیا, اور اس اللہ نے شاید مجھے تیار اس کام کے لیے کیا تھا کہ میں نے آ کے ایک پارٹی بنانی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ٹھیک کرنا. یور ویژن از مور آف لائک دس کہ آپ کا, جیسے میں نے سمجھا کہ آپ نے کہا لیڈر کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب آپ ڈیولپمنٹ فنڈس سمجھتے کہ ایم این ایم پی اے کے پاس نہیں, جو میں پرسیو کر رہا ہوں. یو آر سیئنگ, آئی تھنک سو یو آر سیئنگ کہ لوکل باڈیز کو انفارم کرنا, کیا کہتے ہیں, امپاور کرنا چاہیے اور ان کو ریفارم کرنا چاہیے. دے شوڈ بی امپاورڈ. از دیٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے؟ دیکھیں آف کورس یہ پاور کسی کے پاس بھی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کریں, بلکہ جو آپ کے ادارے بنے ہیں ان کو چاہیے کام کریں, لیکن ایسی پاور کسی کو نہ دیں کہ وہ جناب خود ہی ایک مافیا بن جائے. سو ہم نے اس مافیا سسٹم کو توڑنا ہے, ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کی غربت ختم کرنی ہے, ان کو بہتر کرنا ہے, اور یہ کمپلیکس ختم کرنا ہے. یہاں پہ بڑی گاڑیاں لے کر چلے تو یو آر ریسپیکٹیبل پرسن, بھلا وہ حرام کے پیسوں سے بنا لے لیا آپ نے, یہاں جس کے بعد اربوں روپیہ ہی اے ریسپیکٹیبل پرسن. یہ یہاں پہ پاکستان کے حالات یہ ہو گئے کہ اب لوگوں کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ اس نے حرام کا پیسہ کمایا, جس کے بعد زیادہ پیسہ اس کو لوگ جا کے سلام کر رہے تھے. ہم وہ لوگوں کے دلوں کے اندر چیز ڈالیں گے کہ لوگ, پہلی بات ہے کہ حرام کا پیسہ جو کما لیا آگے ہم کمانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ دوں, ہم انتقامی سیاست نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اسی چیز کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن جو کر لیا ہم کہیں گے ماضی ختم, اب آگے چلیں, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حالات بنائیں گے. یہ خود ان کو شرم آئے گی اور یہ اپنی انلیگل ویلتھ خود سرنڈر کرے گی. سو آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ اب یہ سب چیزیں تو تب ہوتی وین یو ول ایکوائر پاور, بیکاز دیر از نو پوائنٹ آف بینگ ان پالیٹکس وداؤٹ ایکوائرنگ پاور, بیکاز بائی ایکوائرنگ پاور you will be able to implement your ideas and ideology, because then you'll have the mandate to do so. So آپ کا what is your modus operandi, آپ کا ابھی مطلب اپنی پولیٹیکل پارٹی کو گرو کرنے کی what is your modus operandi؟ دیکھیں ہماری ایک پارٹی ہے جو الحمدللہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, اور کوئی ہم نے کوئی فنڈس کا وہ سیلاب نہیں کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ ہم پاور میں آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جائیں, لوگوں کو یقین دلائیں, اور ہماری پارٹی کو اتنا اسٹرانگلی ہم بلڈ کر کے لے آئیں کہ گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہمارا امپیکٹ نظر آئے. اور آپ دیکھیے گا جب ہماری پارٹی آرگنائز ہو کے سامنے آئے گی تو یہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ خود بخود ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گی. ادروائز ہم نے آنا ہے, ہم ہی آئیں گے اور ہم سویپ کر کے آئیں گے انشاءاللہ. رائٹ. سیکنڈ تھنگ آپ سے جو مجھے لگا کہ لیڈرشپ, آپ نے لیڈرشپ پہ بہت زیادہ بات کی, تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے لیڈرشپ کے اندر, جیسے سن تزو ایک چائنیز اسٹریٹجسٹ تھا جس نے کہا تھا, جس نے کنگ کو کہا تھا کہ اپنی کانکیوبائنس کو میرے سامنے لے کے, اور کانکیوبائنس دونوں سامنے لائیں, اور کانکیوبائنس میں سے اس نے جو اس کی فیوریٹ ورکرز سلیوز تھیں ان کو کہا کہ یہ ایک کانکیوبائن ایک ہی
کمپنی کمانڈر ہے اور یہ کانکیوبائن بی کی کمپنی کمانڈر ہے. تو اس نے ان کی آپس میں ایک وہ جیسے آپ لوگوں کا آرمی میں ہوتا ہے فاکس لینڈ اور بلو لینڈ, اس طرح کی اس نے وار ایک اس طرح کی اسٹیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں کمبیٹ کروائی. لیکن وہ دونوں کانکیوبائنس ان دونوں کی باتیں نہیں مان رہی تھی, تو اس نے یہ کیا کہ دونوں کانکیوبائن دونوں جو سلیوز تھے ان کے سروں کو بہیڈ کیا اور اس کے بعد جو لیڈرز اپوائنٹ کیے تو ان کی بات ماننا چاہیے. سو ڈو یو تھنک دیٹ اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈر that will trickle down, that will make a trickle down effect on everybody, and اس کے علاوہ کہ what is your idea of leadership؟ دیکھیں truly speaking میں تو اپنے اسلامک خلفائے راشدین سے بہت انٹرسٹ ہوں. آپ کا لیڈر سب سے پہلے ویژنری ہونا چاہیے, اس کے اندر درد ہونا چاہیے جن کو وہ رول کر رہا ہے, اور ان کی اتنا سادگی میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر ان کو آپ اسٹڈی کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ جب خود اتنے پریکٹیکل ہو جاتے ہیں, خود آپ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے, اور جہاں وہ غلط کرتا ہے آپ سزا صحیح دیتے ہیں, تو الحمدللہ آٹومیٹکلی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا ہماری جب گورنمنٹ آئے گی, ہم شاید سزا دینے سے پہلے ہی آپ کو پاکستان ایک ڈائریکشن میں ڈال دیں گے. لوگوں کو جب یقین ہو جائے گا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, یہ جو لیڈر آیا ہے, یہ بالکل اسپیئر نہیں کرے گا, تو آپ دیکھ لیجیے گا آپ کو ٹریفک بھی صحیح نظر آئے گی, آپ کو لوگوں کے پیٹرول کے میٹرز بھی صحیح نظر آئیں گے, آپ کو دکانوں کے ریٹ بھی صحیح نظر آئیں گے, آپ کو کوئی چیزیں اسٹاک ہوتی نظر نہیں آئیں گی, آپ کو سارا ایک ماحول نظر آئے گا انشاءاللہ. لائک ابھی دی ادر تھنگ پاکستان کا ایک اور ایشو انسرجنسیز کا پاکستان میں, لائک بلوچستان انسرجنسی. آئی ہرڈ دیٹ your battalion, which is also my father's unit, 9 Punjab, it was deployed in 1974 to 78 operation in Balochistan. So what was your at the time, I think so you were a captain, I would say. جی میں captain. So what was your experience of Balochistan, and what do you think that Balochistan کا actual problem کیا اور اس کا solution کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بلوچستان تو ایک آپ کا ایسا صوبہ ہے جس کو آپ بہت بڑا زبردست صوبہ بنا سکتے ہیں, جو کہ ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے, اور یہ پبلک امید ہو سکتی ہے. بیسک انسرجنسی کا جو روٹ کاز ہوتی ہے نا, جس ملک کے اندر, جس خطے کے اندر, جس ایریا کے اندر جب اس میں ڈیرا سسٹم آ جاتا ہے, انصاف نہیں کرتا, تو وہاں غدار بھی پیدا ہوتے ہیں, وہاں منافق بھی پیدا ہوتے ہیں, وہاں ٹریکٹر بھی پیدا ہوں گے, سارے پیدا ہوں گے. تو یہ تو رول آف لا لانے کی ضرورت ہے, اور رول آف لا لائیں تو پھر اس کو روتھلیسلی لے کر آئیں, اسٹرانگلی لے کر آئیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں جی کیونکہ اس نے تو مجھے ووٹ ڈالنا ہے, اس کو رگڑ دیں کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں ڈالنا. پھر ووٹ ملے نہ ملے, کوئی آپ سے کوآپریٹ کرتا ہے نہ کرے, ایک دفعہ موقع ملتا ہے, آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں, یہ سب آپ کو زندگی میں یاد کریں گے انشاءاللہ. اچھا انکل, یہ جسے کہتے ہیں آپ نے اسٹرکٹ رول آف لا کی بات کی اور اس کا بات کیا بلوچستان کے اندر, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پریویسلی یہ کیا گیا, مشرف نے آپریشن کیا تھا, اینڈ دین مینی پیپل جنہوں نے پریویسلی مینی پریزیڈنٹس اینڈ مینی پرائم منسٹرز ہیو ٹیکن اسٹرکٹ میجرز ٹو کنٹرول دا ٹیریٹری اینڈ ٹو کنٹرول دیٹ ٹرائبل سسٹم, اینڈ yet still that tribal system still stands today. So do you think you need to آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ negotiate with those tribal leaders, or do you need to negotiate with the people because those tribal leaders and their major influence, and those people they follow those tribal leaders in their footsteps. دیکھیں آپ نے مشرف کی ایگزامپل دی, میرا خیال میں مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ اپنی گورنمنٹ کو سنبھالتا رہا, وہ اپنی پوزیشن کو سنبھالتا رہا, اس نے کوئی ڈلیور نہیں کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے, جو آدمی اپنے اقتدار کو سنبھال رہا ہوگا اس نے کیا ڈلیور کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ جب آئے گی ہمیں کسی سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک سسٹم لے کے آئیں گے, رول آف لا لے کر آئیں گے, اینڈ دے ہیو ٹو فالو دیٹ. وہ بھلا لیڈر ہو یا عوام ہو, وی ول انشور کہ وہ غلط ہے غلط ہے. دیر از نو نیگوسیشن کہ جو نیگوشیٹ کریں گے پھر ان کو ہم راضی کریں گے تو پھر وہ لوگوں کو کام کرنے دیں گے. بلوچستان کو الحمدللہ ہم اتنا جلدی آزاد کر دیں گے کہ یہ لوگوں کی سوچ ہے. دیر ول بی نو انسرجنسی, دیر ول بی نو ٹربل, اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو کریں گے. جب آپ خود غلط کام نہیں کر رہے, آپ کوئی پیسہ کھا نہیں رہے, آپ کوئی بینیفٹ لے نہیں رہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے.
But reconciliation is part of politics, نا؟ نہیں ریکنسلیشن بالکل پارٹ آف دی پالیٹکس ہے، لیکن اس لیے نیگوشیٹ تو نہیں کرنا ہے کہ جی وہ اسٹرانگ ہے تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. نیگوشیٹ کریں گے اگر دیر از سم ڈفرینسز. تو وڈیروں کے ساتھ تو ڈفرینسز ہوتی نہیں. وڈیرے تو کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں ہمارے پاس پاور ہو، ہم جو مرضی چاہے کر سکیں. تو وڈیروں کے ساتھ نیگوشیٹ یہ کہ وڈیروں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی نو دس از رول آف لا، دس از ہاؤ دے ہیو ٹو موو. Right, so you believe in like the idea of like جیسے میگنا کارٹا آیا and they said کہ now king is not the one کہ king کسی کو کچھ بھی کہہ دے تو it is like rule of law. So the other thing that I want to ask about کہ جیسے یہ جو اتنا بڑا سائز ہے پروونسز کا، ہم نے بلوچستان کی بات کی، you have served there. I would like if you can specify what as a young officer what you have seen in Balochistan, and if you can, I want you to quote some incident as well. But do you think that provinces must be divided? ونڈرفل، بالکل. ہم تو چاہتے ہیں سارے صوبوں کو 3-3 4-4 ان کے حصے کر لیں تاکہ ایریا تھوڑا ہو جائے اور ایک چیف منسٹر بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکے. اب پنجاب اتنا بڑا صوبہ بن چکا ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر بیسکلی دیکھا جائے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اگر اس کی پارٹی کا وہ نہیں ہے تو وہ تو پرائم منسٹر کام ہی نہیں کر سکتا. ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو صوبے چھوٹے کرنے پڑیں گے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. So ہم نے فارن پالیسی کی بات کی. You have served in UN. I would like to take you to Somalia at the end where you were saying what was the issue in Somalia at that time when you were in Somalia? ایشو کیا تھا؟ وہ یہ اسی طرح جہالت تھی. 2 کلینس تھے، علی مہدی اور جنرل عدید، یہ 2 تھے. آپس میں لڑائی ہوگی، پاور کی لڑائی تھی. لڑتے لڑتے وہ شہادت تک چلے گئے. انہوں نے اپنا ملک تباہ کر دیا. جیسے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈز، مجھے پھر نام لینا پڑتا ہے عمران خان کا. عمران خان نے بھی پاکستان کے اندر لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ڈیوائڈ بھی پیدا کرتا. عمران خان نے بھی وہ ڈیوائڈ پیدا کر دی، ایک ہیڈ کی وہ پیدا کر دی اس حد تک کہ پبلک ڈیوائڈ ہوگی آپس میں. تو وہ جب ڈیوائڈ اپ کر دیتے ہیں تو پھر یہ سٹیج، ابھی یہ لوگ وہ سٹیج آنا چاہتے تھے کہ جناب یہ ہر کام جو چاہیں ڈنڈے سے کریں. تو وہ تو آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دی ملٹری کمانڈ. ہماری جو ملٹری کمانڈ بڑی اچھی کمانڈ ہے، اس وقت انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. 4 پوائنٹر کو ہر تباہ کر دیا، بٹ دے ہینڈل ویری نائسلی. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو انشور کہ لوگوں لیڈر کا یہ کام ہے کہ قوم کو جوڑنا، نہ کہ قوم کو توڑنا. آپ نے بالکل فرح حدید کی بات کی. فرح حدید نے بھی بیسکلی یہی کہا تھا کہ وی لیٹس ریولیوشنائز صومالیہ، اور وہ اچھا کرتے کرتے صومالیہ پورا تباہ کر دیا. سو آپ فرام یور ایکسپیرینس پاکستانی پبلک کو کیا سیکھنا چاہیے صومالیہ سے، صومالیہ کی ایگزامپل سے، کہ آپ اچھا کرتے کرتے چکر میں آپ ملک اپنا تباہ کرتے. سو واٹ شوڈ وی لرن فرام؟ پبلک کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیڈرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پبلک تو آپ نے بالکل ہیلپ لیس کی ہوئی ہے. پبلک کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں. آپ کے تھانے آپ کے کنٹرول میں، جو آپ چاہتے ہیں پبلک اس سے چلتی ہے. تو لیڈرز کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی ذات کا نہ سوچیں، وہ پبلک کا سوچیں اور قوم کا سوچیں اور پاکستان کو سوچیں. So I would like to say that what are your views about UN and the peacekeeping? How do you think that how peacekeeping is like, and do you think that there are problems with peacekeeping as well? And as being part of Pakistan as one of the, I think, the biggest contributor of military contingents to the peacekeeping operations. So how do you perceive Pakistan's relationship with the UN, especially in the Kashmir conflict? دیکھیں بات یہ ہے کہ پیس کیپنگ کے اوپر اتنا کوئی ناٹ مچ ٹو ڈسکس. آف کورس آئی بین یونائٹڈ نیشن اور صومالیہ کا مشن تھا ون آف دی بگیسٹ مشن. الحمد للہ اس میں نے آئی ہیڈ دی بیسٹ اپوائنٹمنٹس. آئی واز دی ہاؤس پلانر آف دیٹ مشن. میرا ڈائریکٹ ایکسیس ہوتا تھا ود نیو جاب اینڈ آل, اینڈ آئی واز گریڈیڈ ون آف دی بیسٹ ایز اے پلانر آلسو. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. تو وہ تو ایک ایکسپیرئنس تھا, ایک جذبہ تھا, اس کے لحاظ سے کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تو پاکستان کی گڈ ول تو ہے ہی, لیکن ہمیں اس سے جو سیکھنے کی ضرورت یہ ہونی چاہیے کہ باہر کے ممالک میں مسئلے جب ہوتے ہیں تو پھر انٹروینشن باہر سے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے لیڈرز کو یہاں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ لرن اور ایگوز کو ختم کریں, پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کریں,
بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان کی لینگویج دیکھیں جب یہ آتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر the way they behave. تو یہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں کہ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں. اور دیکھیں آپ کا جنریشن بھی اسپوائل ہو رہی ہے, اور وی ہیو ٹو, ہمارا ایگزامپل اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو قائد اعظم کو دیکھیں, ہاؤ سوبر اور کمپوز پرسنالٹی ہی واز. He never abused someone. Exactly. Never abused. So, like we talked about Somalia. So, were you there جب یہ پاکستانی troops rescued the American troops? نہیں, وہ میرے جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, but of course I know everything. So can you narrate? پاکستانی troops have always been very good. They did very well. پاکستانی کانٹینجنٹ وہاں بہت اچھا رول ادا کیا, اور بڑا کانٹینجنٹ تھا. It was a wonderful experience. اور آج بھی میرے انٹریکشن ان کنٹریز کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ پیس اس مشن میں موجود تھے. بلکہ الحمدللہ جب ہمارا مشن ڈرال کے اوپر آیا تو یونائٹڈ نیشن نے ایک لیزن آفسر دینا تھا ود دی امریکن جنرل, تو اس میں سے ہم 2 آفسرس کے نام گیا تھا, ایک میرا اور دیپک کپور جو انڈین کرنل تھا. اینڈ بائی ورچو آف مائی کمپٹنس آئی واز سلیکٹڈ ایز یو این لیزن آفسر ود جیمز زینی, who became later on became Commander-in-Chief of the American Army. So it was a wonderful experience, learned a lot, اور انشاءاللہ ہم یہ سارے تجربات جو ہیں اپنے ملک کے لیے اس کو کارآمد کریں گے انشاءاللہ. So thank you so much uncle. کیا کہتے ہیں, it was a wonderful time. تو فائنل کنکلوژن آپ دینا چاہیں عوام کو. تھینک یو ویری مچ. میں تو یہی چاہوں گا, میں اپنی قوم سے, پاکستان سے, پاکستانیوں سے, اور سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی, ایک ایسی پارٹی آئے گی جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. وی آر گوئنگ ٹو بی دی موسٹ ٹیلنٹڈ بیسٹ لاٹ, لیکن ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے. اگر پبلک سپورٹ کرے گی, جو کر رہی ہے, دن بدن کر رہی ہے, ہماری ابھی تعداد لاکھوں میں چلی گئی, ہم پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی خواتین, پاکستان کے لوگ, ان کے لیے وہ حالات پیدا کریں گے کہ سب کے پاس ریسپیکٹیبل جاب ہوگا, بیسٹ ایجوکیشن ہوگی. ہم چاہیں گے کہ لیڈیز کو, ویمن کو ریسپیکٹ ملے, تاکہ ہماری مور دین 50% پاپولیشن بھی مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ, اور ہم پاکستانیوں کو خوددار بنا کر انشاءاللہ اپنا کام پورا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much.